अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरकान ईमान का जो सबक चल रहा है उसमें अल्लाह पर ईमान और फरिश्तों पर ईमान, ये दो बातें हम पढ़ चुके हैं, है ना। दो रुकन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज तीसरा सबक या कहिए कि तीसरा रुकन शुरू हो रहा है। तीसरा रुकन आज शुरू कर रहे हैं हम किताबों पर ईमान। रहमकल्लाह। किताब किसको कहते हैं, डिक्शनरी एतबार से ये भी बताया गया है, लेकिन उस तफसील में हम अभी नहीं जाएंगे। अलबत्ता इसकी जो शरई तारीफ़ है वो है, किताब से मुराद या किताबों पर ईमान लाना, इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने रसूलों पर किताबें उतारी। ये किताबें अल्लाह की तरफ से रहमत और लोगों की हिदायत का उसमें इंतज़ाम है, ताकि लोग इन किताबों के ज़रिए दुनिया और आखिरत की सआदत पा सकें। जब हम आसमानी किताबें या अल्लाह की तरफ से उतारी हुई किताबें कहते हैं तो क्या है वो? कोई कहानियों की किताबें हैं या अफसानों की नावल की किताबें हैं, लोगों के ऐसे ही टाइम पास के लिए जो लिखते रहते हैं वैसे ही हैं? नौज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, नहीं। ये वो किताबें हैं जो अपने ख़ास रसूलों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उतारा, और ये अल्लाह की रहमत और लोगों की हिदायत का उसमें इंतज़ाम, और इन किताबों के ज़रिए लोग दुनिया और आखिरत दोनों जगह की सआदत पा सकते हैं। तो अब जब हम कहते हैं कि किताबों पर ईमान लाना, तो ईमान में क्या क्या चीज़ें आती हैं? याद है ना, इससे पहले अल्लाह पर ईमान में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो भी सुन चुके हैं। फरिश्तों पर ईमान लाने में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो भी सुन चुके हैं। तो अब किताबों पर ईमान लाना जब कहते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी? सबसे पहली बात ये कि अल्लाह की तरफ से वो नाजिल हुई, ये हम मानेंगे, किसी इंसान की लिखी हुई नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग, खासकर गैर मुस्लिम लोग, ये समझते हैं कि कुरान किसने लिखा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा। नऊज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। यही बात है क्या? नहीं, अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है, अल्लाह की तरफ से उतरी है, ये अल्लाह का कलाम है। दूसरी बात, किताबों पर ईमान लाने में ये शामिल है कि जिन किताबों के नाम हमें मालूम हुए, उन किताबों को उन नामों के साथ हम मानेंगे, और जिन किताबों का हमें नाम नहीं मालूम तो बगैर नाम के ही हम मानेंगे। मिसाल के तौर पर, कुरान किस पर नाजिल हुआ? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तौरात किस पर नाजिल हुई? मूसा अलैहिस्सलाम पर। ज़बूर किस पर नाजिल हुई? दाऊद अलैहिस्सलाम पर। इंजील किस पे नाजिल हुई? ईसा अलैहिस्सलाम पर। तो ये चार नाम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतला दिए हैं और हमें उनका इल्म हुआ है, तो उन नामों के साथ हम ईमान लाएंगे। अब इन चार मशहूर किताबों जिन पर ये नाजिल हुई, उनके नामों की तफसील के बाद सूरह आला, उसके आखिर में अल्लाह क्या फरमाता है? सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम को भी कुछ सहीफ़े दिए गए। तब उन सहीफ़ों के क्या नाम थे नहीं पता हमको, तो हम मानेंगे कि सहीफ़े थे, अल्लाह की तरफ से कोई किताबी शक्ल में अल्लाह के कुछ अहकामात थे जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिए गए। तौरात के अलावा भी मूसा अलैहिस्सलाम को सहीफ़े दिए गए। अब उनकी जो तफसील हमको नहीं मालूम तो उसकी खोज में नहीं पड़ेंगे, लेकिन अल्लाह ने कहा सूफ़ इब्राहीम, तो हम मानेंगे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सहीफ़े मिले हैं। इतना हमको मानना है। तीसरी बात किताबों पर ईमान लाने में शामिल है कि उन किताबों में जो खबरें हैं उनको बिल्कुल सच मानना, उनको सच मानना। जैसे कुरान करीम में
اللہ رب العالمین نے گزری ہوئی امتوں کی خبریں ہمیں بتائیں، کچھ قیامت سے پہلے پیش آنے والی چیزوں کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن میں خبر دی، تو بغیر کسی شک و شبہ میں پڑے ہوئے ان سب کی تصدیق کریں گے ہم۔ آئی بات سمجھ میں؟ ان سب کو ہم سچ مانیں گے۔ اب جو سابقہ کتابیں ہیں، کون سی؟ تورات، زبور، انجیل، ان کی تفصیلات آ رہی ہے، لیکن مختصر یہ بات ہے کہ جو احکام سابقہ جو کتابیں ہیں، وہ کتابیں ان میں کی جن باتوں کی تصدیق قرآن کرتا ہے ان کو ہم بھی مانیں گے۔ ذرا یہاں نقطے کو سمجھیں گے، قرآن میں جو بھی بات آئی سب کو سچ ماننا ہے، لیکن اس سے پہلے کی کتابوں میں سے تورات، زبور، انجیل، ان میں کی جن باتوں کی تصدیق قرآن کرتا ہے ان کو ہم سچ مانیں گے، اور جن باتوں کی تصدیق قرآن نہیں کرتا اس پر خاموشی اختیار کریں گے۔ جن باتوں کی تکذیب قرآن کرتا ہے، تکذیب کرتا ہے کہ کیوں کہہ رہا ہوں میں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، وہ اللہ کی کتابیں ہیں، ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا، تو کیا اس میں جھوٹی باتیں ہیں؟ نہیں، وہ کتابیں ان کے ماننے والوں نے رد و بدل کر دیا، اس میں بہت ساری چیزوں کو ملا لیا۔ تو اب وہ کتابیں جس حالت میں ہیں وہ 100% اللہ کی طرف سے اتری ہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے ماننے والوں نے اس کے اندر ملاوٹ کر لیا ہے۔ اس لیے قرآن جن باتوں کی تصدیق کرتا ہے ان کو ہم سچ مانیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ لیکن قرآن یہ ہر طرح کی ملاوٹ سے، ہر طرح کے رد و بدل سے بالکل محفوظ ہے۔ قرآن میں خاص کر جو باتیں منسوخ ہو چکی ہیں ان کو تو ہم منسوخ مانیں گے، لیکن جو باتیں منسوخ نہیں ہوئیں ان پر دل کی رضا تسلیم کے ساتھ عمل بھی ہم کو کرنا ہے۔ یعنی جن کاموں کا حکم اللہ نے دیا، جن کاموں سے اللہ نے ہمیں روکا، ان پر ہمیں رک جانا ہے، سوائے ان کے جو منسوخ ہو چکی ہیں۔ منسوخ ہو چکی ہیں کیا مطلب؟ شروع میں وہ زیادہ نہیں ہے، 2-4 ہیں بس، لیکن میں مختصر ہلکے سے سمجھا رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر شروع اسلام میں کیا تھا کہ اگر کسی کی بیوی اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بدکاری کر لے تو شروع میں یہ حکم تھا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ، ان کی موت آنے تک ان کو گھر میں بند رکھو، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ رب العالمین ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ نکال دے۔ تو بعد میں اللہ رب العالمین نے سورہ نور کی آیتیں اتاری، بدکاری کرنے والے شادی شدہ ہیں تو ان کو سنسار کرنا، غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو کوڑے مارنا، یہ حکم دیا گیا۔ تو اب جو پہلے والا حکم تھا نا، وہ آیت موجود ہے قرآن میں، ہم تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن اس میں جو حکم ہے کہ مرنے تک گھر میں بند کر کے رکھو، یہ حکم اب نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس طرح سے 1-2-4 اور ہیں۔ تو جو حکم منسوخ نہیں ہوا اس پر عمل کرنا دل کی رضا کے ساتھ، یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو کیا قرآن سے پہلے کی کتابوں پر بھی عمل ہوگا؟ ان کو بھی عمل میں لانا ضروری ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ قرآن کے آنے کے بعد سابقہ ساری کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو سابقہ امتوں میں بھی تھا یا ان کتابوں میں بھی تھا، اللہ نے بھی ہمیں کرنے کے لیے کہا تو ہم کریں گے،
لیکن کس بنیاد پر؟ قرآن کی بنیاد پر. جیسے مثال کے طور پر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلی امتوں پر بھی یہ روزے فرض تھے. نماز بھی پہلی امتوں پر تھی، روزہ بھی تھا، اور سود ان کی کتابوں میں بھی حرام ہے. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اپنے کلام پاک میں، یہودیوں کے سود لینے کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آیا، اللہ کی لعنتیں اتری. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، ان کی کتابوں میں بھی ان کو سود سے روکا گیا تھا. تو اس طرح سے کچھ احکامات ایسے جو ان کتابوں میں ہیں، اللہ بھی ہمیں کرنے کے لیے کہتا ہے قرآن میں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کرنے کے لیے کہتے ہیں، تو ہم ان پر عمل کریں گے. لیکن جس کی تصدیق، جن احکام کی تصدیق قرآن و سنت سے نہ ہو، ہم سابقہ کتابوں پر عمل نہیں کریں گے. بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ تو ہم جب کہتے ہیں کتابوں پر ایمان لانا، تو اس میں کیا چیز شامل ہے؟ یہ باتیں شامل ہیں. تو پھر ایک مرتبہ ایک آخری بات میں مختصراً آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، کہیں اب تک کی باتوں میں آپ کو کوئی کنفیوژن نہ ہو. قرآن اور اس سے پہلے کی کتابیں، مثلاً 4 مشہور کتابیں، قرآن، تورات، زبور، انجیل، یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، یہ مانیں گے ہم. لیکن قرآن اب یہ ساری انسانیت کے لیے، کسی کو اب کوئی گنجائش نہیں کہ قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب پر عمل کر سکے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ قرآن ان کی محافظ ہے. تو یہ 2 الفاظ بالخصوص، اور اس میں بھی وبالاخص مہیمنن علیہ، محافظ ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس سے پہلے کی کتابیں منسوخ ہو چکی، ان کے احکامات منسوخ ہو چکے، سوائے ان کے جن کی قرآن و سنت تصدیق کریں. اور اب دنیا کے سارے لوگوں پر فرض ہے کہ وہ قرآن پر ایمان لائیں، اس کے بغیر انہیں ہدایت نہیں مل سکتی. تو اب دنیا کے سارے لوگ قرآن پر ایمان لائیں، یہ ہم کہیں تو ہم مسلمان جو اس کو پہلے سے ہی مانتے ہیں، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بھی ضروری ہے نہیں ہے؟ ہاں، بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ. آج ہماری حالت کیا ہو گئی؟ کوئی غیر قرآن کی بے حرمتی کیا پتہ چلے تو ابھی سامنے ہوتا تو کیا کرتا، اس کو دانت کتریں گے، غصے کا اظہار کریں گے. صحیح میں بھی اگر سامنے ہوتا تو وہ شاید ابھی اس کو قتل کر دیں. اور یہاں قرآن کے احکامات کا روزانہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کتنی ان کی بے حرمتی، کتنا ان کو پامال کرتے جا رہے ہیں. جن کاموں کا حکم دیا ان پر عمل نہیں کر رہے ہیں، جن کاموں سے روکا ان سے نہیں رک رہے ہیں. تو کیا یہ بے ادبی نہیں ہے قرآن کی؟ آپ کو ماں باپ کا فرما بردار کب کہا جائے گا؟ ماں آپ سے کوئی چیز طلب کی اور آپ کہیں ابھی تھوڑی دیر بعد، ابھی تھوڑی دیر بعد، ابھی تھوڑی دیر بعد، میں آتا ہوں، ابھی ذرا جانا ہے دوست کے پاس. ایسا کر کے آپ سارا دن ٹال دیے اور ماں کی وہ ضرورت ہی پوری نہیں ہوئی. تو آپ ماں کے بڑے ادب بجا لانے والے ہیں، ماں کا احترام کرنے والے ہیں، آپ ماں کے فرما بردار ہیں. تو قرآن کا ادب، قرآن سے محبت، قرآن کا احترام، میں اپنی منمانی زندگی گزاروں اور قرآن کچھ اور کہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی نہ گزاروں، یہ قرآن کا ادب نہیں ہے، یہ قرآن کا احترام نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اس چیز کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں کہ ہم اپنے آپ پر بھی ملامت اور افسوس کرنے کا وہ دن آنے سے پہلے پہلے ہوش کے ناخون لیں، سبق حاصل کریں، اور جان جب تک باقی ہے
قرآن سے محبت رکھ کے اس پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. اب آئیے تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں. کتابوں کی تعریف ہم نے سنی, کتابوں پر ایمان لانے میں کیا چیزیں شامل ہیں وہ بھی ہم نے سنا, کتابوں پر ایمان لانے کی اہمیت کیا ہے اس پر تھوڑی سی توجہ فرماتے ہیں. کتابوں پر ایمان لانا ہمارے عقیدے, ہمارے ایمان کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا نا کہ ایمان کے 6 ارکان میں سے یہ تیسرا رکن ہے کتابوں پر ایمان لانا. تو اب کسی کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کتابوں پر ایمان نہ لائے. دوسری بات اہمیت میں یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی تعریف فرمائی ہے جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. سورہ احزاب آیت نمبر 39 میں الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. یہ سارے پیغمبر ایسے تھے کہ اللہ کے پیغام کو پہنچایا کرتے تھے اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے, اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ کے رسول اور مومنین اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں. بلکہ اتنا ہی نہیں, یہ ایمان کہیں ہمارے دلوں میں کچا نہ ہو جائے, ہمارے دلوں میں بوسیدہ نہ ہو جائے, ہمیشہ تازہ رہے. اس کے لیے ایک تعلیم ہمیں کیا دی گئی کہ ہر رات سونے سے پہلے 2 آیتیں پڑھ کر سونا ہے. ایک سورت کی, کون سی سورت کی؟ سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں. کیا فائدہ اس کے لیے؟ وہ 2 آیتیں اس کے لیے ساری رات کافی ہو جائیں گی. وہ رات پوری طرح سے اس کے لیے وہ 2 آیتیں کافی ہو جائیں گی. من قرأ آیتین من سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتہ. تو اب اتنی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 آیتوں کی دی کہ اس کے لیے وہ آیتیں کافی ہو جائیں گی. محدثین اکرام نے بیان فرمایا اس کے لیے ہر شر سے بچنے کے لیے کافی ہو جائیں گی, تہجد سے کافی ہو جائیں گی, اور بھی ائمہ نے اقوال بیان کیے ہیں اور سبھی اقوال درست ہیں. اسی آیت میں کیا ہے؟ آمن الرسول, رسول ایمان لائے کس پر؟ بما انزل الیہ من ربہ, جو چیز اللہ کی طرف سے ان پر نازل ہوئی اس پر ایمان لائے. اور کون ایمان لائے؟ والمؤمنون, مومنین بھی ایمان لائے. کس بات پر؟ پھر اللہ نے فرمایا رسول اور مومنین سارے کے سارے, کلن, سب کے سب, آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کے کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. تو غور کیجئے, کتابوں پر ایمان لانا اتنی اہمیت والا کام ہے, اتنا اہمیت والا ایمان ہے کہ رسول بھی ان پر ایمان لاتے ہیں اور سارے مومنین ان پر ایمان لاتے ہیں. اور اس بات کو اللہ نے اپنے قرآن میں بھی ذکر فرمایا اور ان آیتوں کی تلاوت کی اللہ کے رسول نے ہمیں ترغیب بھی دلائی. زندگی میں کبھی ایک بار نہیں بلکہ روزانہ رات میں سونے سے پہلے. کتابوں پر ایمان لانے کی اہمیت میں ایک تیسری بات یہ ہے کہ کتابوں پر ایمان لانے کا حکم اللہ نے دیا ہے مومنین کو. جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 136 میں فرمایا قولو, تم کہو, آمنا باللہ وما انزل الینا, ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور جو چیز اس کی طرف سے نازل ہوئی ہے, اور جو چیز وما انزل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم, ابراہیم پر, اسماعیل پر, اسحاق پر, یعقوب پر اور اسی طرح اسباط پر یعنی ان کی اولاد پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کو عطا کیا گیا اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں.
تو نبیوں کو جو کتابیں اللہ نے دی ہیں ان پر ایمان لانے کا اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے. اگر کتابوں پر ایمان نہیں لائے تو پھر گویا اللہ پر بھی ہمارا ایمان صحیح نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی بات نہیں آئی؟ اللہ نے ایمان لانے کے لیے کتابوں پر، اگر آپ کتابوں پر ایمان نہ لائیں تو اللہ پر ایمان درست ہوگا؟ نہیں ہوگا. اور ایک بات سمجھنے کی اس کے اندر یہ بھی ہے جسے اللہ نے آگے بیان فرمایا، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے. فرق کرنا جائز ہے؟ نہیں کرنا. نہیں، اس پر تو میرا دل کر رہا ہے، میں مان لوں گا، لیکن ابھی اس پر میرا دل مطمئن نہیں ہے. ابھی نہیں، بعد میں دیکھیں گے اس کے بارے میں. آج ہم کرتے ہیں نا ایسا کام. ابھی تو میں یہ کر سکتا ہوں اس لیے کہ ابھی میری شادی نہیں ہوئی، لیکن شادی کے بعد میں نہیں کر سکتا. پتہ نہیں بیوی منع کرے گی مجھے. داڑھی کے بارے میں بہت سارے لوگ بیوی کو آڑ بناتے ہیں. مثال دے رہا ہوں میں کچھ. تو یہ فرق کرنا، کتابوں میں فرق کرنا جائز نہیں ہے، کسی ایک کتاب کے احکام میں فرق کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ کتابیں جن نبیوں پر اتری ہیں ان نبیوں پر ایمان لانے میں فرق کرنا بھی جائز نہیں. کسی بھی طرح سے فرق کرنا کہ کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، ایسا اختیار ہمیں نہیں ہے. سب کو ماننا ہے جو اللہ نے ماننے کے لیے کہا ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہمیں اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہم اسی کے لیے فرما بردار بن کے رہیں. کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے فرما بردار بن کے رہیں. ہم کسی اور کے لیے فرما بردار بن کے نہ رہیں، ہم اپنے نفس کے فرما بردار بن کے نہ رہیں، بلکہ کس کے؟ صرف اللہ کے. اچھا، ہم صرف اللہ ہی کے فرما بردار بن کے رہیں. یہ فرما بردار کیا ہے؟ یہ لفظ تو بار بار استعمال کرتے ہیں نا، سنتے رہتے ہیں نا. کیا مطلب؟ سننا فرمان کو اور عمل کرنے سے چھوڑ دینا، یہ مطلب؟ ہاں، اسی کو نافرمانی کہتے ہیں. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ فرما برداری کے خلاف ہے. کیوں میں اس پر زور دے کر کہہ رہا ہوں؟ آئے دن ہم درس میں سنتے جا رہے ہیں نا کہ ہم دین کی باتوں کو سنتے ہیں، اگر عمل میں نہیں لاتے تو ہم بڑے خسارے میں پڑ جائیں گے. فرما برداروں میں سے نہیں ہوں گے، نافرمانوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ ہم کو فرما بردار بنائے. اللہ کی کتابوں پر ایمان کی اہمیت میں ایک چوتھی بات یہ ہے کہ جن قوموں نے اللہ کے پیغام کو جھٹلایا، اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا. اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا. اور ایسی کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. سورہ اعراف، سورہ ہود اور دوسری کئی سورتیں آپ پڑھ سکتے ہیں. پانچویں بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو بھی آدمی اللہ کی کسی بھی اتاری ہوئی بات کا انکار کرتا ہے وہ گمراہ ہے اور کافر ہے. کیا ہے وہ؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، یہ 24 نمبر کا متوا بول دیا، نہیں بولنا. اللہ اپنے کلام پاک میں بتا رہا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرمایا، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ کو نہ مانے، فرشتوں کو نہ مانے، کتابوں کو نہ مانے، رسولوں کو نہ مانے، آخرت کے دن کو نہ مانے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. اور سورہ مائدہ کے آیت نمبر 5 میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی کہ جس کسی نے ایمان کے ان چیزوں کا انکار کر دیا اس کی کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہوگی، ساری نیکیاں اس کی برباد ہو جائیں گی اور کافروں میں سے وہ ٹھہرے گا. اس لیے میرے بھائیوں، آج ہم نے کتابوں کے بارے میں 3 باتیں پڑھی. پہلی بات، کتابیں کس کو کہتے ہیں، کتابوں کی تعریف. دوسری بات، کتابوں پر ایمان لانے میں کیا چیزیں شامل ہیں. اور تیسری بات، کتابوں پر ایمان لانے کی اہمیت کس قدر ہے. انشاءاللہ کل کے درس میں کتابوں پر ایمان لانے کے فائدے اور
اس سے متعلقہ کچھ اور دوسری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ ہم سب کو کتابوں پر ایمان ویسے ہی لانے کی توفیق عطا فرمائے جیسے کہ ایمان لانا چاہیے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے۔